बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी ये है कि ये मुबैना फ़ेक डिग्री का केस जो कि जस्टिस जहांगीरी का और फिर उसके बाद उनको काम से रोकना, ये बहुत ही गंभीर शक्ल अख्तियार कर गया है। आज सुप्रीम कोर्ट में 5 जजेस चले गए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और उन्होंने पिटीशन वहाँ दायर कर दी है। अब ये एक मामला बहुत ही एक यूँ समझ लें कि भौचाल सा आ गया है। अब इसके बाद क्या होगा, लेकिन मैंने आपके साथ डिस्कस ये करना है कि ये अचानक मामला उठा क्यों, इसकी वजह क्या थी। अगर आपने कभी सोचा इतने सारे महीने चुप हो गई और फिर उसके बाद ये अचानक मामला उठा, मैं आज वजह आपको बताऊंगा कि इसकी वजह क्या है कि अचानक ये क्यों इस तरह से केस लग गया फेक डिग्री वाला, जबकि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला था। सिंध हाई कोर्ट ने भी उसको रोका हुआ था और मामला अभी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में था। तकरीबन तमाम के तमाम जो कि लीगल फ्रेटर्निटी है, जो कि लीगल माइंड हैं, वो ये कहते हैं कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला हो तो हाई कोर्ट तो उठा ही नहीं सकती उस मामले को। तो ये क्या चक्कर है, और इसी वजह से उस हाई कोर्ट ने भी अभी तक ये फैसला नहीं किया कि हम इस मामले को उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते, लेकिन उसके बावजूद भी उनको काम से रोका गया। लेकिन फिर वही बात कि ये वजह क्या है, आज मैं आपको वजह ज़रूर बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये देखिए कि जिस तरीके से ये 5 जजेस आए, उन्होंने अलग अलग पिटीशन दायर कर दी हैं और जिस तरीके से जस्टिस जहांगीरी को, तारिक महमूद जहांगीरी को रोका गया काम से और फिर उसके बाद वो जजेस उनसे इजहार यकजहती के लिए गए। 5 जजेस गए और इजहार यकजहती के लिए जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब और इसी तरीके से जनाब समन रफ़त साहबा वो ख़ुद गए, जस्टिस जहांगीरी साहब और जस्टिस सरदार एजाज इसाक, जस्टिस बाबर सत्तार। तो ये 5 जजेस, ये मामूली वाक़या नहीं है, बहुत ही अनहोनी है। यूँ सर अनएक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ये बहुत ही अनहोनी है, ये बहुत ही गैर मामूली वाक़या है। और अब जो सूरत हाल अख्तियार कर चुकी है ये सारी सिचुएशन, अब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनका बहुत बड़ा इम्तिहान है। वो क्या करते हैं, अब वो इस बैलेंस को कैसे बरकरार रखेंगे। भाई सीधी सीधी बात है, इन 5 जजेस और इस्टेब्लिशमेंट में वो बैलेंस को कैसे बरकरार रखेंगे। आप देख लें, नेशनल मीडिया दिखाए ना दिखाए, सोशल मीडिया तो रोज़ दिखाएगा। अब ये जजेस की जब पिटीशन लगेगी, जब ये आएंगे सारे के सारे, फिर ये ज़ाहिर है सोशल मीडिया वो कोई बात भी करेंगे, वो सारा कुछ चीज़ें होगी। तो वो क्या होगा कि अभी आज भी ये आए हैं, इन्होंने अपनी पिटीशन भी दायर की हैं। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने पिटीशन में क्या लिखा है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन जब ये आए तो वो इसका मरवत साहब जो कि वकील भी हैं, जिनका ताल्लुक़ पीटीआई से भी है, शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने इस्तकबाल किया। फिर वो उनके पीछे पीछे चल पड़े और फिर उसके बाद उनसे कहा कि जी मेरा पीछे आना मुतनाज़ा तो नहीं है। तो फिर उसके बाद जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि जी हाँ मुतनाज़ा हो जाएगा। तो वो फिर वापस चले गए। ये आप ज़रा देख लीजिए उन्होंने कहा क्या था। और फिर उसके बाद मैं बताता हूँ कि 11 प्रेज़ यानी 11 इल्तजाएँ की गई हैं सुप्रीम कोर्ट से कि ये, और वो इल्तजाएँ बहुत, यानी वो एक चार्ज शीट है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़। ये पहले ये सुन लीजिए। सर मैं डायबिटिक का शिकार हुआ, ये आपके पीछे आना भी हमारे लिए एहसास है। अस्सलाम वालेकुम। आऊँ ऐसा ना हो कि मेरा पीछे आना कोई मुतनाज़ा बन जाए। अच्छा ठीक है, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। और पहले उन्होंने कहा कि ये पीछे आना हमारा मेरे लिए एजाज़ है। फिर उसके बाद पूछा कि सर मैं पीछे आऊँ या ऐसा ना हो कोई तनाज़ा बन जाए। तो उन्होंने कहा जी ये मुतनाज़ा हो जाएगा। तो फिर इस वजह से वो फिर वापस चले गए। तो अब कौन सी वो 11 प्रेयर्स हैं, वो कौन सी वो जो है ना इल्तजाएँ हैं, वो प्रे किया की गई है, ये मैं आपको बताता हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 5 जजेस हैं, इन्होंने जनाब 11 इल्तजाएँ की हैं
اور وہ التجائیں کیا ہیں؟ استدعا کی ہے، التجا کی ہے۔ نمبر 1 انتظامی، یہ تقریباً جو بھی استدعا ہے نا ان کی جتنی بھی پرے ہے، یہ ساری کی ساری ایک چارج شیٹ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف۔ یعنی اپنے ہی چیف میں وہ اتنا عدم اعتماد کر گئے ہیں، اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو تنازعہ اور جو صورتحال، مجھے نہیں لگتا کہ اب یہ ٹوکری موندی ہوگی اور اچانک وہ وکلا کی تحریک بھی، اور پھر اچانک جو ہے نا وہ ایمان مزاری بھی، اور پھر جنگ وکلا بھی آج بھی احتجاج اور وہ اظہار ہمدردی کے لیے آئے، ادھر سے سندھ بار کے بھی اظہار ہمدردی۔ تو یہ معمولی واقعہ نہیں ہے، اور یہ ہوا کیوں اچانک، یہ میں بہت ہی اپنے موسٹ اتھینٹک سورسز سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ واقعہ اصل واقعہ اس بینیتھ دا سرفیس بات کیا ہے، یہ ابھی تک میں کہتا ہوں کسی نے نہیں بتائی ہوگی، اگر کسی کو پتہ بھی ہے تو اس نے نہیں بتائی، میں بتاؤں گا آپ کو، ابھی تھوڑا سا صبر رکھیے، حوصلہ رکھیے۔ نمبر 1 پہلی استدعا ہے انتظامی اختیارات کو ججوں کے عدالتی اختیارات پر حاوی ہونے یا انہیں کمزور کرنے کے لیے استعمال نہ کیا جانے دیا جائے۔ نمبر 2 ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یہ اختیار نہ رکھے کہ وہ اپنی مرضی سے بینچ بنائے یا مقدمے ایک بینچ سے دوسرے بینچ کو بھیجے، خاص طور پر جب ایک بینچ پہلے ہی کسی کیس کو سن رہا ہو۔ نمبر 3 چیف جسٹس اپنی مرضی سے ججوں کو روسٹر سے نہ نکال سکے اور نہ ہی انہیں عدالتی کام کرنے سے روک سکے۔ نمبر 4 بینچ بنانے، مقدمے منتقل کرنے یا روسٹر جاری کرنے کا عمل صرف ان اصولوں کے تحت ہونا چاہیے جو ہائی کورٹ کے تمام ججوں نے مل کر بنائے ہوں، جیسا کہ آئین میں درج ہے۔ نمبر 5 ماسٹر آف دی روسٹر کا اصول، یعنی سارے فیصلے صرف چیف جسٹس کرے، اسے کہتے ہیں ماسٹر آف دا روسٹر۔ سپریم کورٹ پہلے ہی ختم کر چکی ہے، اس لیے بینچ بنانے یا مقدمے منتقل کرنے کا اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 6 انتظامی کمیٹیاں جو 3 فروری 2025 اور 15 جولائی 2025 کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے بنائی گئی ہیں اور ان کے سب اقدامات بدنیتی پر مبنی ہیں اور غیر قانونی ہیں۔ نمبر 7 ان دونوں نوٹیفیکیشنز اور ان کے تحت کیے گئے سب فیصلے ختم کیے جائیں کیونکہ یہ غیر قانونی اور عدالت کے اختیار سے باہر تھے۔ نمبر 8 اسلام آباد ہائی کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز 2025 جو ایک غیر قانونی انتظامی کمیٹی نے بنائے اور منظور کیے اور عدالت کی پیشگی منظوری کے بغیر ان کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، یہ آئین کے خلاف ہے اور اس کے بعد اس کی منظوری بھی غیر آئینی، غیر قانونی بے اثر ہے۔ نمبر 9 اسلام آباد ہائی کورٹ پر لازم ہے کہ وہ آئین اور قانون کے تحت ڈسٹرکٹ عدلیہ کی نگرانی کرے اور اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ عدلیہ کو ایک مضبوط ادارہ بنائے تاکہ وہاں کے جج آزاد عدلیہ کے طور پر بلا خوف اور بلا دباؤ انصاف کر سکیں۔ نمبر 10 سیکنڈ لاسٹ ہائی کورٹ اپنے ہی خلاف آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت رٹ جاری نہیں کر سکتی اور ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ کسی سنگل بینچ کے عبوری فیصلوں پر اپیل نہیں سن سکتا اور نہ ہی سنگل بینچ کی کارروائی کو اس طرح قابو کر سکتا ہے جیسے وہ محتاط عدالت ہو۔ نمبر 11 آخری پوائنٹ ہائی کورٹ کے جج کو صرف آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت ہی عدالتی فرائض سے روکا جا سکتا ہے، یعنی سپریم جوڈیشل کونسل روک سکتی ہے۔ کسی جج کو ہٹانے کے لیے کو وارنٹوں کا رٹ دائر نہیں کیا جا سکتا، 199 کے تحت اسے نہیں ہٹایا جا سکتا کیونکہ یہ آئین کے مطابق قابل سماعت نہیں ہے۔ اچھا اب یہ ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں جی نہ کو کام سے روکا جا سکتا ہے نہ ہٹایا جا سکتا ہے، ہائی کورٹ نہیں ہٹا سکتا، جج کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے سپریم جوڈیشل کونسل۔ اب سپریم جوڈیشل کونسل اگر ہٹائے یا اس کو کام سے روکے یا اسے فارغ کرے، وہ 209 آرٹیکل کے تحت وہاں پہ وہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو ہٹایا گیا، ان کے جج کا عہدہ بھی ختم کیا گیا، ان کو جج ساتھ لکھنے پر بھی پابندی، ان کی ساری مراعات، پینشن سب کچھ ختم کی گئی اور ان کو ایک طرح سے ٹرمینیٹ کر دیا گیا۔ اگر ایسا ہی ہے تو یہ ہو سکتا ہے، ادروائز اس طرح سے ہائی کورٹ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا اب معاملہ یہ ہے، آپ بھی سوچتے ہوں گے، باقی لوگ بھی سوچ رہے ہیں، یہ تو سارا چلو ٹھیک ہے نا، یہ تو آیا، بات بھی ٹھیک ہے، اور میرا اپنا اندازہ بھی یہی ہے کہ اب اتنی آسانی سے یہ ٹوکری موندی نہیں ہوگی،
جیسے وہ افتخار محمد چودھری صاحب والا کیس چلا تھا نا، یہ اس طریقے سے ہوا تھا، ٹھیک ہو گیا نا، یہ اتنا آسانی سے نہیں ہوگا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے بھی سوچا ہوگا، میں نے بھی سوچا یار اس وقت میں نے دیکھا، پوچھا بھی صحیح کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کے پاس کوئی اہم کیس بھی نہیں تھا۔ ہوتا ہے نا ایک جج کے پاس بڑا اہم کیس ہو جس سے ریاست کو، ریاستی اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کسی اور کو کوئی گڑبڑ نظر آ رہی ہو کہ یار اگر اس کیس کا اس نے فیصلہ دیا تو پھر یہ بڑی مصیبت بن جائے گی یہ ہمارے لیے، کیوں نہ ہو اسے کام سے روکا جائے یا اس سے کیس واپس لیا جائے۔ اچھا اس میں تو کام سے روکنے والی بات ہی کوئی نہیں ہے نا، اس میں تو یہ ہے کہ چیف جسٹس اٹھ کے آج کل تو وہ کیس واپس لے لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیس واپس لے لی اسے، اور کئی کیسز واپس بھی لیے ہیں جسٹس بابر ستار سے بھی، باقیوں سے بھی، تو وہ کیسز واپس لیے ہیں۔ تو جب ایسا کوئی کیس تھا ہی نہیں، اور اگر ہوتا بھی تو وہ واپس لیا جا سکتا تھا، واپس کوئی لیا ہی نہیں ہے، اور ایسا کوئی کیس تھا ہی نہیں کہ جس کی وجہ سے کوئی اریٹیشن ہو رہی ہو حکومت کو، ریاست کو، ریاستی اداروں کو، اسٹیبلشمنٹ کو، کسی اور کو۔ ایسا بڑا کیس مجھے تو نہیں نظر آیا کہ ان کے پاس کوئی ابھی حال ہی میں چل رہا ہو۔ تو پھر ایک ایسا کیس جو پتہ نہیں مہینوں پہلے وہ ختم ہو چکا تھا اور وہ چلا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، ان کی فیک ڈگری والا، وہ دوبارہ اچانک ہی کیس اٹھتا ہے، اور وہ خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ کیا ہم یہ کیس اٹھا بھی سکتے ہیں یا نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ابھی تو کیس ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں فیک ڈگری والا، اور پھر کیا ہم یہ اس پر سماعت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ انہوں نے دو، ایک بیرسٹر ظفر اللہ صاحب کو اور ایک غالباً مخدوم علی خان صاحب کون ہے ان کو جو ہے نا انہوں نے وہاں پر معاون بھی مقرر کیا، دو سینئر وکلاء کو، تو ان کو جو ہے نا مطلب وہ اس طریقے سے، تو اب وہ دیکھیں کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ تو ابھی تک تو ان کو خود نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ انہوں نے ان کو روک دیا۔ اچھا وکلاء کو انہوں نے شیورٹی دی کہ ہم باقاعدہ نوٹسز کریں گے، ابھی ہم کچھ نہیں کر رہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے سماعت ملتوی کی اور کہا کہ دو سینئر وکلاء کو اپنا معاون بھی مقرر کیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ ہم یہ کیس سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے، ابھی اس چیز کا بھی فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے جج کو روک دیا گیا کام سے۔ تو یہ ایسی کون سی ایسی پڑی کہ سب کچھ روک کے سب کچھ ایک سائیڈ پہ کر کے اس جج کی فیک ڈگری کو دوبارہ اٹھا کے، تو وہ اس طریقے سے جو ہے نا مطلب وہ ان کو کام سے ہٹا دیا گیا اور ان کو کام سے روک دیا گیا۔ آپ نے کبھی سوچا؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا، اور میں نے پھر اس کو کنگالنا شروع کیا، میں نے کہا یار یہ معاملہ کیا ہے، ٹھیک ہو گیا نا، یہ کیا چکر کیا ہے۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو، یہ چکر یہ ہے۔ پہلے تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اچھا مجھے بھی یہ خیال آیا کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ چیزیں تو گڑبڑ ہیں، ٹھیک ہے، اور سارے اداروں میں کچھ چیزیں گڑبڑ ہیں، ٹھیک، لیکن مجھے کچھ سورسز نے بتایا، میں آپ کو آنیسٹلی بتا رہا ہوں، مجھے کچھ سورسز نے بتایا کہ شاید جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے کسی نجی محفل میں کہا کہ 29 نومبر کے بعد کوئی خاص شخصیت اپنے عہدے پر نہیں رہے گی۔ سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو، بس یہ بات کہیں اڑتی ادھر ادھر پہنچی تو پھر اس کے بعد ان کا کیس کھل گیا۔ اب سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا نا، لیکن انہوں نے کیوں کہا؟ اب اس پر میں نے دوسرا سوال یہ کیا، میں نے کہا جی انہوں نے کیوں کہا کہ 29 نومبر کے بعد کوئی خاص شخصیت، بلکہ خاص الخاص سب سے خاص شخصیت؟ میں بتا ہی دیتا ہوں، اس میں ایسی کون سی بات ہے، جب کوئی سورس بتاتا ہے تو اس نے حافظ صاحب کا کہہ دیا، تو اب اس میں کتنی صداقت ہے میں یہ نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہو گیا نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو سورس بتاتے ہیں وہ شخصیت اپنے عہدے پہ نہیں رہے گی۔ تو میں نے کسی سے پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا ہے کہ اس میں، تو مجھے خود بھی یہ لگ رہا تھا، میں نے کہا پھر اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ کہیں نہ کہیں سے کچھ لوگوں کو اشارے ہوئے ہوں گے نا، کچھ بتایا گیا ہوگا نا، کچھ اس طرح سے بات ہوئی ہوگی۔ ظاہر ہے ہر کسی کا اپنا عہدہ بھی ہوتا ہے، اپنی وہ ایک عہدہ بھی ہوتا ہے، پوزیشن بھی ہوتی ہے، لیکن ہر کسی کی ایک نجی زندگی بھی ہوتی ہے نا،
تو نجی زندگی میں لوگ بات کر بیٹھتے ہیں، ایسے کہیں سے سنتے ہیں اور وہ پھر بات کر بیٹھتے ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو بات پھر جب آپ کے منہ سے بات زبان سے نکل جاتی ہے نا تو پھر وہ بات آپ کی نہیں رہتی، اور خاص طور پہ ایک ایسی بات کہ جس میں ایک اتنا بڑا بھونچال ہو، جس میں ایک سنسنی ہو، وہ تو لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سے کو کس طریقے، ان نے آپ سے سنی، کسی اور نے اتنے تک پہنچائی، اس نے آگے پہنچائی، تو وہ بات پھیلتی پھیلتی کہیں پھیل جاتی ہے، چلی جاتی ہے، تو جب وہ بات پہنچی تو پھر تو بڑا بھونچال آ گیا، پھر بڑا مسئلہ ہو گیا، پھر بڑی مصیبت ہو گئی کہ جناب پھر سے پکڑو فیک ڈگری کا کیس اور پھر سے لگاؤ، اور وہ فیک ڈگری کا اچانک ہی جو ہے نا کیس، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جج صاحب 5 ججز چلے گئے ہیں سپریم کورٹ، ان کا رائٹ ہے وہ چلے جائیں، واقعہ یہ غیر معمولی ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ کوئی 3-4 ججز نے سپریم کورٹ کے، انڈیا کے سپریم کورٹ کے 3-4 ججز نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اور پورے انڈیا میں ایک زلزلہ سا آ گیا تھا، ٹھیک ہو گیا، اور بہت پورے انڈیا میں کیا پوری دنیا میں، وہی سپریم کورٹ کے ججز نے پریس کانفرنس کی ہے اپنے چیف جسٹس کے خلاف۔ تو 5 ججز اگر چلے جائیں ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف، اگر وہ وہاں پر وہ ان کا رائٹ ہے، اور وہ روز جائیں گے، ظاہر اگر ان کا کیس، اب میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ایسے ہی آسانی سے اس کیس کو ٹال سکتے ہیں، یہ بہت ہی مشکل ہوگا، یہ اتنا معمولی بات نہیں ہے کہ 5 ججز چلے جائیں اور وہ کہیں کہ اپنے چیف جسٹس کے خلاف چارج شیٹ لے کر اور کہیں کہ کیس بھی ہم خود لڑیں گے، اور وہ کیس کے لیے روزانہ جائیں بھی صحیح، تو یہ بہت ہی نا، کیونکہ ابھی بھی ہائی کورٹ سے نا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں آدھے سے زیادہ جج تو شاید چھٹیوں پر ہیں، یا آدھے تو چھٹیوں پر ہیں، وہ کوئی کام نہیں کر رہے، کسی کو روکا گیا ہے، یہ بڑا ایک غیر معمولی، ایک انپریسیڈنٹڈ سی سچویشن ہے، یہ اتنی عام معمولی سچویشن نہیں ہے، یہ غیر معمولی سی صورتحال ہے۔ اب یہ اس پر بہت ہی یعنی کہ تباہ کن سی صورتحال ہے، ٹھیک ہو گیا نا۔ ہمارے وہ دوست ہیں خالد حسین صاحب، خالد حسین تاج، ان کے اپنے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تباہ کن صورتحال ہے، واقعی یہ تباہ کن صورتحال ہے۔ تو اب اتنا آسان نہیں ہے وہ ایک اوائڈ کرنا سچویشن کو، اور ایسے ہی اگنور کرنا جسٹس چیف جسٹس عزت مآب جناب یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے، اور اگر یہ ایسے ہی ہوتا ہے، ان کی پٹیشن لگ جاتی ہے، تو یہ بڑا پھر میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا دکھائے نہ دکھائے، آج کل دیکھتا کون ہے میڈیا کو، آج کل تو ہر بندہ سوشل میڈیا کو دیکھتا ہے، وہ سوشل میڈیا دکھائے گا اور وہ دیکھیں گے، اور یہ اس طریقے سے یہ صورتحال ہے۔ اب لیکن ایک بات ہے، آپ کا رائٹ ہے، آپ جائیں، آپ سے اظہار یکجہتی کریں، اظہار ہمدردی کریں، لیکن سر وہ جو اصل معاملہ ہے نا فیک ڈگری والا، آپ اس کو بھی چیلنج کریں، کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ وہ میری ڈگری اصلی ہے، کیونکہ اگر اس پہ آپ چپ سادھیں گے، اگر اس پہ آپ خاموشی اختیار کریں گے، تو سوال وہاں بھی اٹھیں گے کہ یہ ڈگری بتایا جائے کہ یہ اصل ہے یا نقل۔ یہ ایک اور بات ہے کہ ڈگری اگر جعلی تھی تو یہ پہلے بھی پتہ ہوگا، یہ ایجنسیوں کو بھی پتہ ہوگا، یہ ریاست کو بھی پتہ ہوگا، یہ سب کو پتہ ہوگا۔ یہ بہت ایک عام چپڑاسی لگایا جاتا ہے کہ اس کے گھر تھانوں تک جاتے ہیں کہ جناب اس پر کوئی کیس تو نہیں ہے، یہ کوئی دہشت گردی ملوث تو نہیں ہے، یہ کوئی اس طرح سے تو نہیں ہے۔ ایک چپڑاسی کی بھی اگر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کی اتنی چھان بین کی جاتی ہے، تو ایک جسٹس لگایا جا رہا ہے تو اس کی ڈگریوں کی کوئی چھان بین نہیں ہوئی، اس وقت ان کی کوئی اٹیسٹیشن نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی۔ اور اگر ان کی ڈگری فیک تھی تو پھر چپ کیوں کی گئی ہے، پہلے کیوں چپ سادھ لی گئی ہے، پہلے کیوں کمپرومائز کیا گیا ہے، پہلے کیوں اس طریقے سے، کیا اس طرح سے کہ بلیک میل کریں گے، کیا اس طرح سے کہ بارگین کریں گے، اور آگے سے بندہ اگر وہ بارگین نہیں کرتا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی وہ فیک مبینہ فیک ڈگری کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پہ یا بارگیننگ ٹول کے طور پہ آپ یا بلیک میلنگ ٹول کے طور پہ آپ استعمال کریں۔ لیکن پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب، جن کی بہت اچھی شہرت ہے یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کو بھی چاہیے سر کہ وہ اپنی ڈگری پر بھی لب کشائی کریں، وہ بتائیں کہ جی میں اس کو چیلنج کرتا ہوں، وہ بتائیں، اپنا بتائیں۔ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ جج پر جب ذاتی الزام آئے تو وہ اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے، یہ سپریم کورٹ نے کہا ہے، لیکن اب وہ صفائی پیش کریں، وہ بتائیں۔ اگر وہ روز جا رہے ہیں تو میڈیا بھی دیکھ رہا ہے، سوشل میڈیا بھی دیکھ رہا ہے، تو آپ ضرور جائیں۔ یہ جو پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں یہ اصولی ہیں، معاف کیجیے گا، لیکن یہ 11 پوائنٹس ہیں، آپ نے بڑے قانونی اور آئینی پوائنٹس اٹھائے ہیں۔ ظاہر ہے 5 ججز ہیں اور ان میں بڑے منجھے ہوئے قانون دان ہیں،
بابر ستار جیسا قانون دان، جن کو انٹرنیشنل لا پہ بھی اتنا عبور ہے، جن کو یہاں کے لوکل لا پر بھی، نیشنل لا پہ بھی، آئین پر بھی، سب پہ بڑا عبور ہے، باقی ججز بھی اسی طرح سے، تو ان کو سب کچھ پتہ ہے، انہیں بڑے کام کے پوائنٹس اٹھائے ہیں۔ لیکن سر بات یہ ہے کہ 7 ڈگری والا پوائنٹ بھی ذرا دیکھیں اس پہ بھی، کیونکہ جو دوسری سائیڈ والے لوگ ہیں وہ اس پہ آبجیکشن کر رہے ہیں یہ سے۔ اب جو ابھی تازہ ہوا ہے، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، شاید ابھی تک آپ کو کسی نے بھی نہ بتایا ہو۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔